सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ा अहम वाक़या हुआ इस्लामाबाद में कि अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा का एक मामला था जिसे अगवा कहा गया, लेकिन अब तक की तहकीकात में किसी भी तरह का कोई अगवा की सूरत ये नहीं रही है। 4 टैक्सियाँ उन्होंने बदली जब निकली हैं और मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए वो वापस आई, और पूरा ये एक ट्रॉमा लग रहा है कि शायद वो क्रिएट किया गया है। और उसके फौरी बाद ये कहा गया कि अफगान सफ़ीर जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर काबुल चले जाएं, और फिर वो वापस चले गए क्योंकि अफगान सफ़ीर को अफगान सदर की जानिब से अहकामात थे। और अब तक की तहकीकात में किसी किस्म की कोई चीज़ सामने ऐसी नहीं आई है। बार बार ये कहा गया कि अफगान सफ़ीर यहाँ होते तो बहुत अच्छा था। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बड़ा क्लियरली ये तमाम तर चीज़ों के बारे में बताया कि रात 2 बजे उन्होंने हमें तहरीरी बयान दिया और हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में बताया गया 354 और 365 की दफात लगाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि लड़की खड्डा मार्केट से पिंडी जान भी, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो मुसलसल इंटरनेट इस्तेमाल करती रही हैं। शेख रशीद साहब ने यह भी बताया कि किसी किस्म का और उन टैक्सी में और कोई सवार नहीं था, और चारों टैक्सी के मालिकान और ड्राइवर्स तक पहुंचे हैं वो रेगुलर टैक्सी ड्राइवर हैं, किसी किस्म के उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ टैक्सी जो बदलती गई हैं वो अकेली ही उसी में सफ़र करती गई हैं। ये पूरी की पूरी ये कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत तेज़ी से रद्द अमल जो सामने आया कि पाकिस्तान में उन्हें कहा भी गया कि तहकीकात की जाएंगी। उन तहकीकात में भरपूर किस्म के रियासत को मुकदमा लड़ेगी। अभी भी ये कहा गया वो वापस आएँ और मुकदमा का जो है वो रियासत लड़ेगी। हर किस्म की तहकीकात भरपूर उनके साथ ताउन होगा, लेकिन फौरी तौर पर वहाँ चले गए। बड़ा शदीद रद्द अमल इस पर सामने आया, पाकिस्तान से भी, आपने सोशल मीडिया में भी देखा, अफगानिस्तान से भी। आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। अगर इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो सफारती मामलात क्या होते हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ साबिक सफ़ीर और सीनियर तजज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मौजूद हैं कि सफारती तरीक़ाकार क्या होता है और क्या मामलात होते हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब बेहतर तौर पर हमें आगाह करेंगे इस बारे में। और लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपके वक्त का भी। हम गुफ्तगू में प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिव एक गुफ्तगू हो जिसमें चीज़ें पता चल सकें, और साथ ही साथ ये भी मामलात हों कि अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो रियासत पाकिस्तान या किसी भी रियासत में हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। आपका अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा अफ़गानिस्तान के हवाले से है। दूसरा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पिछले चंद दिनों में जैसे ही अमेरिकन फ़ौज का निकलना हुआ है तो बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा अमरुल्लाह सालेह के बयान जिस तरह से आए, फिर अशरफ गनी साहब के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, और जो वहाँ से पूरी एक मीडिया वॉर, एक हाइब्रिड वॉर इंडिया से भी चल रही है और अफगानिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान मुखालिफ चल रही है। ये जो वाक़या हुआ है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये आप समझते कि इस पर फौरी जो रद्द अमल पाकिस्तान रियासत का वो क्या होना चाहिए, और जो है आप समझते हैं वो बेहतर है? और बहसियत एक सफ़ीर के जो रद्द अमल अफगान सफ़ीर की जानिब से आया और जो कुछ हुआ अफगान सदर की जानिब से, क्या वो बेहतर था या वो नहीं था सर? देखिए, वो तो अफगान हुकूमत ने जो उजलत में फैसला किया वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अफगान सफ़ीर की बेटी एग्रीव्ड पार्टी है, और एग्रीव्ड पार्टी की मौजूदगी ज़रूरी होती है इन्वेस्टिगेशन में, और जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर वो अपनी पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाती, उनका यहाँ रहना ज़रूरी था, बल्कि सफ़ीर साहब का भी यहाँ रहना ज़रूरी था। ये जो फैसला किया ये मैं समझता हूँ कि इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होगा, क्योंकि जो लोग हैं जिनको जो विक्टिम है वो तो है ही नहीं, विक्टिम के वालिद भी नहीं हैं, तो अब ये कुछ मामला कुछ गंभीर सा होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो वज़रा के बयानात आ रहे हैं उनमें भी उनको ज़रा एहतियात करनी है। अभी तो मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है, ट्रायल तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले ऐसे बयानात देना जिससे कि तासुर उभरता हो कि कोई ख़ास वहाँ साजिश हुई है, या जो उनका जो एग्रीव्ड पार्टी है उनका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल गलत है, ये इन बयानात से ज़रा गुरेज करना चाहिए।
ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن کس مرحلے میں ہے اور کب تک یہ مکمل ہو جائے گی. جب انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اپنی رائے لوگ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر جتنے ٹیکسی والے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے بیانات سے کوئی مدد نہیں مل رہی تو آخر وہ کون تھے جنہوں نے اس بچی کو نشانہ بنایا, اس کو زود پوت کیا, اس کو ٹارچر کیا, اس کے ہاتھ پیر باندھ دے, اس کو ایک پارک میں ڈال دیا, اور یہ سب کچھ فیڈرل کیپٹل میں ہوتا رہا اور دن دہاڑے ہوتا رہا. تو ہماری انتظامیہ کہاں تھی, ہماری لا انفورسمنٹ والے کہاں تھے, اور وہ لوگ جو یہ تشدد کر رہے تھے ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے یا وہ ایپریہینڈ ہو جائیں گے یا وہ گرفتار کر لیے جائیں گے. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے ایک عورت کے ساتھ, ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے کر لیا. وہ بھاگ گئے, چلے گئے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے, موٹیو کیا تھا, کس نے ان کو سپانسر کیا تھا, کیسے وہ آئے, کیسے لڑکی کے قریب آئے, یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ سب بلائنڈ ایریاز ہیں, اس میں کچھ تاریکی ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. انویسٹیگیشن جب اس مرحلے تک پہنچے گی اور جب اس کی موٹیوز وہ ہمیں پتہ لگ جائے گا, اور جب وہ لوگ گرفتار ہوں گے جس نے کیا, اس پہ صرف ہمیں اطمینان نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہے, فلاں کا ہاتھ ہے. یہ کہنے سے ہماری اسٹیٹ کی, ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان تک پہنچا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. تو ہم اسکیپزم میں پڑ جاتے ہیں, ہم کوئی اسکیپ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بیان دیا اس میں تضاد ہے, اس میں کنٹرڈکشن ہے, اس میں انکنسسٹنسی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ سب صحیح ہو, لیکن اس سے ہم مبرہ نہیں ہوتے اپنی ذمہ داری سے کہ ایک لڑکی کو دن دہاڑے فیڈرل کیپٹل میں کیسے وکٹمائز کیا گیا. بالکل, یہ بہرحال اہم معاملہ ہے کہ اس پر جتنی بھی تفصیلی تحقیقات اور چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, اور جو وکٹم ہیں ان کو بھی واپس آنا چاہیے تاکہ چیزوں کو کلیئر زیادہ ہونا چاہیے. یہ دو ملکوں کے درمیان معاملہ ہے, نہ کہ دو جو ہے لوگوں کے درمیان کا اس میں معاملہ ہے. تو وقاص ابریز صاحب, سر اس میں لیگل کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جب ایک سفیر ہے ان کے اہل خانہ میں کسی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو جائے اور وہ واقعہ ایک طرف پولیس اور ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہوں, جو بھی ادارے ہیں, اور دوسری جانب وہ یہاں نہ ہوں, تو پھر ایسے مقدمے کی, ایسی چیزوں کی کیا لیگل حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو سفیر صاحب کی بیٹی تھی ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, چونکہ جب دو ممالک کے درمیان حالات اس قدر کشیدہ ہوں کہ ٹائٹ روپ واک کی سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہو, تو آپ کو بھی باہر نکلتے ہوئے ان تمام میئرز کو انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے جتنے بھی کرائیٹیریا ہیں وہ فلفل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. انٹرنیشنل لا کے تحت کوئی بھی جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہے یا امبیسڈر ہے اس کی اور اس کی فیملیز کی پروگرٹیوز ہیں, پریولیجز ہیں, امیونٹیز ہیں, اور اس کے سفر کے حوالے سے یا موومنٹ کے حوالے سے پری ایکشن پروٹوکولز ہیں جو انٹرنیشنل لا کے اندر اننسیٹ اور انیومریٹ کیے گئے ہیں. اور جب تک ان کو فلفل نہ کیا جائے, اسپیشلی جب حالات اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ لاہور کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا, پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی جو ہماری پاک فوج آرمی کے جو کیپٹن شہید ہوئے, تو اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور 3 سے 4 انہوں نے ٹیکسی بدلی. پھر ان کی طرف سے جو بیان آیا کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہاں پہ گفٹ لینے گئی تھی, جو کل کی جو شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں آئی جی اسلام آباد بھی موجود تھے, اس کے اندر پراما فشائی انویسٹیگیشن کے اندر اور انٹیروگیشن کے اندر جو فیکٹس ڈگ آؤٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ انکنسسٹنسی ہے, بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں. اور جب تک اگریوڈ پارٹی, جس طرح رستم صاحب نے کہا کہ جب تک اگریوڈ پارٹی خود کلیبوریٹ یا کوآپریٹ نہیں کرتی انویسٹیگیشن میں, انٹیروگیشن میں, تب تک حقائق جو منظر عام پہ نہیں لائے جا سکتے, چونکہ یہ دو ملکوں کے پرائڈ کا, ان کی انٹیگریٹی کا, ان کی سوورینٹی کا اور ایگزسٹنس کا, اسپیشلی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا معاملہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اجلت میں جتنا بھی فیصلہ کیا گیا وہ یہاں سے واپس چلے گئے, پھر سفیروں کو واپس بلا لیا گیا, آفیشلس کو واپس بلا لیا گیا. یہ سارے جتنے بھی فروشیس ایکٹ کیے گئے ہیں
اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت تھی, ڈیلیبریشن کرنے کی ضرورت تھی. اس طرح تو پھر انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن کا جو پروسیس ہے وہ کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا. اور کل کی جو پراما فشائی انہوں نے انویسٹیگیشن انٹیروگیشن میں بتایا ہے کہ موبائل فون کے اندر سے بھی سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا, تو لا انفورسنگ ایجنسیز پھر کیسے کسی نتیجے پہ پہنچے گی؟ بظاہر یہ چیزیں لگتی ہیں کہ جیسے پری پلان اسکرپٹ تھا کہ ایک ٹیکسی بدلی گئی, پھر دوسری بدلی گئی, پھر تیسری بدلی گئی, اور یہ ساری چیزیں کی گئی. شاید اس کے اندر یہ بھی چیز منظر عام پہ آتی ہے کہ وہ اپنے سفیروں کو یا اپنے آفیشلز کو واپس بلانا چاہتے تھے, یا اس کے پیچھے جو بھارت کے عزائم تھے یا مقاصد تھے. لیکن جب تک یہ پری ایکشن لیگل پروٹوکولز کو آپ فالو نہیں کریں گے, انویسٹیگیشن کا انٹیروگیشن کا پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا, اور حقائق جو ہے کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئیں گے. اور یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس سے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر نیگیٹو امیج پورٹریٹ ہوتی ہے پوری سوشل میڈیا کے اوپر. اور اسپیشلی جب یہ انسیڈنٹ منظر عام پہ آیا تو جو سب سے پہلے جو ٹویٹ کی گئی اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ اپلوڈ کی گئی, جو کہ شاید پشاور کی کسی خاتون کی پوسٹ تھی جس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا اور صاحب کا کوئی اکرنس تھی, اس کو ہائی لائٹ کر کے پاکستان کا گندا اور پرگندا چہرہ پوری دنیا کے سامنے یہاں کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ سفیر کی فیملیز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ سیفٹی اور سیکورٹی کے میٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو جو شیر رشید صاحب نے اسٹیبلش کی ہے ان کو تمام حقائق کا تمام ویڈیوز اور وہ جو چیزیں تصاویر ہیں ابریز صاحب, وہ تو ابھی ثابت بھی ہوگی, لوگوں نے اس کو کلیئر بھی بتا دیا کہ پرانی ہے, وہ تو چیک بھی ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل وہ ویڈیوز اور وہ تو بڑا کلیئرلی وہ چیزیں نظر بھی آ گئیں کہ اس طرح سے نہیں. بڑا ایک عام بات آپ نے جو بات کی ہے کہ جب تک وہ یہاں نہیں ہوں گے ان چیزوں میں ہونا نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں آنی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہے اس وقت پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہا ہے بار بار کہ افغان عوام نے یہ کرنا ہے, ان کا فیصلہ ہے, اور پاکستان ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے کیونکہ خطے میں امن ہو اس کے لیے تیار ہے, اس کے دیگر ممالک بھی تیار ہے. تو ایسے واقعات جو ہیں وہ زیادہ کھچاؤ نہیں ہوگا رستم شاہ محمد صاحب کہ اس قسم کے واقعات میں جو پاکستان اب کوشش بھی کر رہا تھا, پچھلے دن آپ کو یاد ہے کہ پوسٹ پون بھی ہوئی افغانستان کے حوالے سے, کانفرنس جو پاکستان میں ہونا تھی اس کو بھی اشرف غنی صاحب کے کہنے پر پوسٹ پون کیا کہ اس کو مزید لارجر سکیل پر کیا جائے. تو اس قسم کے واقعات تو پھر یہ جو بات چیت کا معاملہ ہے, افغان امن عمل کے لیے کوششیں ہیں, اس میں بڑا کھچاؤ آ جائے گا. آپ نے بالکل صحیح کہا, صحیح آپ نے اسسمنٹ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو سال ہر سال تک یاد رکھا جائے گا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ ایک ڈسگریسفل واقعہ ہوا ہے. اس سے ہمارے اداروں پر بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ایڈمنسٹریشن ہیں, ان پر بھی حرف آتا ہے. اور جو لوپ ہولز ہیں ان کو تو ہم نے پتہ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہ تو الگ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں اتنی قوت ہے کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے اور پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ڈپلومیٹک کور جو اسلام آباد میں ہے اس میں خوف ہراس پھیل گیا ہے. سارے جتنے وہاں پہ ڈپلومیٹک مشن ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے ملکوں میں رپورٹ کیا ہوگا اور بہت ڈیمیجنگ امپریشن انہوں نے دیا ہوگا کہ پاکستان کے فیڈرل کیپٹل میں ایسے واقعات ڈپلومیٹس کی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری ایسی باوجود اس کے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایسے امیج ساری دنیا میں چلا جائے کہ یہاں پہ ڈپلومیٹس بھی محفوظ نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بیک چینلز ہیں, میرا خیال ہے کہ بیک چینلز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوگا اور وہ اس وقت کام کر رہی ہوں گی. افغان حکومت سے بھی ان کے رابطے ہوں گے اور پاکستانی حکام سے بھی ان کے رابطے ہوں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈائیورجنس ہے اس کو کم کیا جائے اور کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں سفیر آپس میں وہ کر لیں, وہ کابل چلے جائیں اور وہ اسلام آباد آ جائیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ کی دوسری بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے ایسے حالات میں کہ جب دوحہ میں ٹاکس انکنکلوزیو رہے اور جب آج ہی کے دن کابل میں 3 راکٹ فائر کیے گئے اور وہ 3 راکٹ صدارتی محل کے قریب گرے, اور اس کے بعد وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ طالبان بالکل امن چاہتے نہیں ہیں اور طالبان امن کے مخالف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اب دوحہ پروسیس کو دوبارہ ریوائیو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. نمبر 1.
اور نمبر 2 کہ ان حالات میں اب پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان دوبارہ نارمل ریلیشن نارملسی کی طرف جانا وہ بھی بہت مشکل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہوگا، نارملسی کی طرف تو انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دل سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا ملک بھی بیچ میں آ جائے اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بگڑتے ہوئے اس وقت حالات ہیں کہ ان کو ذرا کنٹین کرے، ریسٹرکٹ کرے، تاکہ دونوں ملکوں میں کشیدگی زیادہ نہ بڑھے اور آپس میں مل کے کوئی یا نیوٹرل سائل پہ کہیں ملیں، یا وہ اسلام آباد آ جائیں، یا ہمارا کوئی آدمی کوئی لوگ کابل چلے جائیں، تاکہ یہ جو اس وقت بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، جو رائزنگ ٹینشنز ہیں، اس کو کیسے ہم ختم کر لیں اور آپس میں دوبارہ کوئی ایک کنسنسس ایسے اسٹیبلش ہو جائے کہ ہم نارملسی کی طرف بڑھنے لگیں. اور نارملسی کی طرف بڑھنے کے بعد جو اصل کام ہے، جو اصل فوکس ہے، جس پہ ہونا چاہیے فوکس، کہ وہ جو انٹرا بانڈ ٹاکس ہیں، جو ریکنسیلیشن کے ٹاکس ہیں، ان کو کیسے ریوائیو کیا جائے. کیونکہ حالیہ میں جو 2 دن پہلے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بالکل انکنکلوزیو رہی ہے، اور ان کا اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا کہ عید الضحیٰ کے موقع پہ کم از کم 2 یا 3 دن کے لیے سیکھ کیا جائے. تو یہ بہرحال بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ کا ہے کہ ابھی اس کو فوری طور پر پاکستان کو بھی کوششیں کرنی ہیں، وہاں سے بھی ہونی ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا معاملہ ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. طالبان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان پسپا ہو رہے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں اس مقدمے کے حوالے سے ابریز صاحب بات کروں گا کہ پہلے مجھے تو جب میں ابھی 2-3-4 دن سے یہ پوری تحقیقات بھی دیکھ رہے ہیں جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو بھی، تو ایک میں تھوڑا سا ذرائع تفنن ایک لفظ استعمال کریں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کچھ ایسی فلمیں بنتی ہیں جن کے بالکل وہ باورائی قسم کی ہوتی ہے، ایسی کہ وہ عقل سے بہت دور ہوتی ہیں. اس قسم کی ایک کہانی یہ اس پوری فلم میں لگ رہی ہے. تو کسی طرح سے کوئی بھی ہیرو آسمان سے نکل آتا ہے، کسی زمین سے وہ ہو جاتا ہے، اڑتے ہوئے دل ان کے سینے میں آ کے لگ جاتے ہیں، کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ابھی تک کی تحقیقات ایجنسیز یہاں پر کام کر رہی ہیں اور کوآپریٹ کیا جائے افغان سفارت خانے کی جانب سے تو بہتر طور پر حل بھی ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس ہائبرڈ وار میں جہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انڈین جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ پرانی ویڈیوز لگا کر پاکستان کو بدنام کیسے کر رہا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آ رہے، اس مقدمے کی پیروی نہیں کر رہی ہیں ان کی صاحبزادی اور افغان سفیر، تو اس مقدمے کی جو قانونی حیثیت ہوگی ابریز صاحب وہ کیا رہ جائے گی؟ ریاست اگر مقدمہ درج کرتی ہے تو یہ مقدمہ چلا سکیں گے یا ان کا آنا ضروری ہے؟ دیکھیں ان کا آنا ضروری ہے، چونکہ جو اگریوڈ پارٹی ہے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا کسی بھی کرمینل کیس کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا بیانڈ دی لیگل شیڈو کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تو دوستانہ تعلقات کی بات کی، جو آپ نے بارہا بات کی رستم صاحب کے ساتھ بھی ڈائلیگ کی. انٹرنیشنل لاء کے تحت جب بھی اس طرح کے ایشوز رائز ہوتے ہیں دو نیشنز کے درمیان تو اسے نیگوسیشن کے تھرو، کنسیلیشن کے تھرو، تھرڈ پارٹی انٹرونشن یا آربیٹریشن کے تھرو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چونکہ اس سے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت 2 یا 2 سے زیادہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان خراب ہوتے ہیں. پاکستان نے تو افغانستان کے ساتھ ہر جگہ پہ کوآپریٹ کیا اور یہاں پہ بھی لیگل میٹرز کے اندر بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے. پاکستان نے افغانستان کے لیے ایبسلیوٹ ناٹ کی کال کی اور امریکہ جیسے دوست کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب کیے، ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے ببانگ دول یہ اعلان بھی کیا کہ ہم اپنی سرحدیں، اپنی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو افغانستان کا رویہ ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پاکستانی لا انفورسنگ ایجنسیز آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کلیبوریٹ کریں، کوآرڈینیٹ کریں تمام انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کے پروسیس کو، تو آپ بجائے اس کے کہ یہاں پہ کوآپریٹ کریں آپ طوطا چشم رویے کا اظہار کرتے ہیں اور پاکستان کو ملائن کرنے کی یا ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی 2-3 دن پہلے بھی جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ ہم اپنے جو سفیر ہیں ان کو واپس بلا لیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نیگوسیشن کا اور آربیٹریشن کا جو انٹرنیشنل لاء کے تحت پروسیس ہے وہ ڈسپرچ ہوتا ہے. یہ موجودہ دور کبھی بھی جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ٹیبل ٹاک کے تھرو اور انٹرنیشنل لاء کی پروینس کو بروئے کار لاتے ہوئے نیگوسیشن، کنسیلیشن اور آربیٹریشن ہی وہ واحد ڈیوائس ہے، اکوپمنٹ ہے یا ویپن ہے 2 اسٹیٹس کے درمیان جس سے افہام و تفہیم سے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. اگر پاکستان اس میں انویسٹیگیشن کرتا ہے، انٹیروگیشن کرتا ہے اور یک طرفہ جو ہے اپنا
طرح کوئی لاہ عمل بتا دیتا ہے یا اس کا کوئی نتیجہ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس سے جو افغانستان کی ساکھ ہے, جو ریپوٹیشن ہے, وہ بھی انجور ہوگی اور ان کو خود اس کا حصہ بننا چاہیے. موبائل فون تو پہلے قبضے میں لے لیا گیا, سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا, اکاؤنٹس آف لائن کر دیے گئے, تو الٹیمیٹلی یہ سارا نزلہ پاکستان پہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ پری پلانڈ اسکرپٹ جو آپ نے بات کی کہ یہ انڈین فلموں کی طرح جو ہمارے بھارتی ادھر بنائی جاتی تھی, اسی طرح کی ایک فلم نظر آئی کہ جو کہ ایک گاڑی بدلی, دوسری بدلی, تیسری بدلی. اگر آپ ڈپلومیٹک ایجنٹ کے اہل و عیال ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے, اور اسپیشلی ان کشیدہ حالات کے اندر, کہ آپ سیفٹی اور سیکیورٹی کا اپنا بھی خیال رکھیں اور اسٹیٹ کا جو انٹیگریٹی ہے, سورینٹی ہے, اس کی سیکیورٹی ہے, اس کا بھی خیال کریں. اگر آپ اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی دو اسٹیٹس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوتے ہیں. بالکل, یہ کشیدگی بڑھتی ہے اور اس کشیدگی کی صورت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. لیکن ایک کشیدگی رستم شاہ محمد صاحب افغانستان کے اندر ہے. یہ لگ رہا تھا کہ ایک تو امریکہ جس تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے وہاں سے, اور اس کے بعد حالات کشیدہ ہو رہے ہیں. یہ آپ نے بھی ابھی اشارہ دی کہ عید کے موقع پر بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ 2-3 دن کے لیے وہ جنگ بندی کی صورت ہو. تو کیا اب یہ مستقبل اگلے یہ 1-1.5-2 ماہ میں جب یہ اگست کے اینڈ تک نکل جائیں گے امریکنز, تو صورتحال کیا ہوگی افغانستان کی؟ سر اگر ٹرانزیشن حکومت کی طرف قدم بڑھایا نہ گیا, لوگ بات کرتے ہیں کہ پاور شیئرنگ نہ کبھی ہونی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. ان کو ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کا ادراک کرنا چاہیے. 20 سال طالبان لڑتے رہے اس سیٹ اپ کے خلاف, اس نظام کے خلاف. اب 20 سال کے بعد 3 لاکھ لوگ مارے گئے, اتنا نقصان ہوا. آپ ان سے کہتے ہیں کہ آ کر پاور شیئرنگ کریں. یہ ایک عجیب سی بات ہے, مذہب خیز بات ہے. یہ کبھی ہونے والی بات نہیں ہے. جو بات ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ چلی جائے, اور لوئے جرگا گرینڈ اسمبلی جسے کہتے ہیں, جو افغانستان کی ٹائم آنرڈ انسٹیٹیوشن ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, وہ لوئے جرگا یا گرینڈ اسمبلی آ کے ایک ٹرانزیشن حکومت کی تشکیل کرے, اور وہ ٹرانزیشن حکومت میں طالبان بھی شامل ہوں اور باقی بھی سارے دھڑے ان میں شامل ہوں. یہی چیز افغانستان کو اس صورتحال سے نکال سکتی ہے, یہی امن کی ضمانت بھی دے سکتی ہے, اور یہی کانفلکٹ کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو طالبان آگے بڑھتے جائیں گے, اور جو ملیشیاز, پرائیویٹ ملیشیاز حکومت نے کریٹ کی ہیں, ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. اور پرائیویٹ ملیشیا جو حکومت نے بنائے ہیں اس وقت, جو ایتھنیسٹی پر بیسڈ ہیں, ازبک ملیشیا اور تاجک ملیشیا اور ہزارم ملیشیا وغیرہ, ان کا مقصد یہی ہے کہ طالبان کو مقامی طور پر انگیج کیا جائے تاکہ ان کی پیش قدمی کی طرف رک جائے. ایک اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ قیاس ہو اور انارکی ہو, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی جائے, امریکہ سے اپیل کی جائے خصوصاً کہ دوبارہ وہ انٹروین کریں کیونکہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ دوبارہ کبھی انٹروین نہیں کرے گا, لیکن ملک ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ وہ ایسے حالات میں خانہ جنگی کی طرف چلا جائے, جو کہ اس حکومت کا شاید مقصد ہے, کیونکہ ان کو اب اپنی کشتی جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ اس سسٹم کو بہرحال بچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ سسٹم اب بچ نہیں سکتا. حالات ایسے ہو گئے ہیں, وہاں کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ یہ سسٹم اب بچ نہیں سکتا. اب آپ کو کوئی الٹرنیٹیو تجویز کرنا ہوگا, اور وہ جو ہے وہ اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ساری قوم کے نمائندے, ساری صوبوں کے نمائندے, سارے ایتھنیسٹیز کے نمائندے مل کے گرینڈ اسمبلی, جو افغانستان کی تاریخ کا پچھلے 300 سال سے ایک اہم حصہ رہا ہے, وہ مل کے وہ ایک جلسہ کنوین کر کے وہ ایک اس کی ٹرانزیشن حکومت کی تشکیل کر رہے ہیں. بالکل, لوئے جرگا جو ہے وہ بیٹھے اور اس کے بعد چیزیں حل ہو سکے. ایک بات بھی کرنا ہے, وہ ہے کہ ریجن کے اندر یہ ایک جو تبدیلی ہے اس پر بڑے اثرات ہوں گے, پاکستان پر, ایران پر, چائنا, رشیا اور سینٹرل ایشین جو ریپبلکنز ہیں وہاں پر یہ اثرات ہیں. ان اثرات کے لیے وہ تمام ممالک تیار ہیں, اور کیا وہ کس طرح سے انٹروین کر سکتے ہیں سارے عمل میں, اس پر بھی ہم رستم شاہ محمد صاحب سے اور وقاص ابریز صاحب سے بات کریں گے. ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ریجن کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو پاکستان میں سی پیک کے معاملات ہیں, چائنا ڈائریکٹلی اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی رشیا بھی, سینٹرل
ایشین ریپبلکن بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان ہے، پھر ساتھ ہی ایران ہے. تو یہ سارا عمل ہے، اور بھارت افغانستان کے اندر اپنے خاصے پنجے گاڑے ہوئے جب سے یہ حکومت افغانستان کے اندر ہے وہاں سے، اور پھر امریکہ کا بھی ابھی تک سٹیک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں رستم شاہ محمد صاحب، یہ جو ریجنلزم ہے وہ کتنا ایفیکٹ ہوگا افغانستان کے ان حالات پر، افغانستان کے اندر جو لوہے جرگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر، کہ چائنا کی اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، بھارت کسی نہ کسی صورت میں وہاں نظر آ رہا ہے، پاکستان ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں وہ بھی ہیں، پھر ایران کا بھی وہاں پر ایک خاص اثر رسوخ ہے. تو یہ کس طرح سے یہ تمام ریجن کے ممالک جو ہیں وہ ان چیزوں کو اور ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، چائنا کی وہاں انویسٹمنٹ ہے، لوگر جو صوبہ ہے اس میں ان کے کاپر مائنز ہیں، اور اس کی انویسٹمنٹ وہاں $3 بلین ہے. جی. نارتھ افغانستان میں آئل اینڈ گیس میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کا فلیگ پروجیکٹ ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایسی پیکٹ، وہ اس وقت کامیاب ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا. تو چائنا کے تو سٹیکس ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کا ایک چھوٹا سا بارڈر بھی ملتا ہے، اور چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو پروٹیکشن بھی نہ مل سکے، اور سی پیک جو ہے وہ بھی ناکامی کا شکار ہو. جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران اپنے ایسٹرن بارڈر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور ان کو خطرہ داعش سے ہے. جہاں تک روس کی بات ہے، ان کو بھی خطرہ داعش سے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ریاستوں سے ہو کے داعش ان کی جو مسلمان ریاست ہے، صوبہ ہے چچنیا، وہاں پہ وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چین، روس تھا اور ایران تینوں نے طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے ہیں اور رابطے تیز کر دیے ہیں، کیونکہ تینوں ملک یہ سمجھتے ہیں، ان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ داعش کو صرف وہی حکومت ختم کر سکے گی جس میں طالبان شامل ہوں. اور ان تینوں کا چونکہ وہ ایک کامن کاز ہے، اس لیے وہ امبریس کر رہے ہیں طالبان کو اس وقت. سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ ترکستان اسلامک موومنٹ اور ازبکستان اسلامک موومنٹ ان کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ خطرہ دور ہو جائے گا، کیونکہ طالبان ٹرانس بارڈر ان پہ یقین نہیں رکھتے. طالبان کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف افغانستان تک محدود ہے. افغانستان میں وہ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ افغانستان کے باہر جو ہے کیا صورتحال ہے، اس لیے وہ ان کو زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گی. اب یہ سلسلہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے تو سٹیکس آپ کے معلوم ہے، یہ ویسٹرن بارڈر کی سیکیورٹی کی بات ہے، پھر افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کی بات ہے. ازبکستان سے، ترکمنستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے وہ بھی افغانستان سے آئے گی، اور تاجکستان سے جو بجلی کی لائن آنی ہے وہ بھی افغانستان سے آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی وہاں پہ مقاصد ہیں. انڈیا $3 بلین سے زیادہ انویسٹ کر چکا ہے، اور اس وقت بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے مکمل کر لیے ہیں، جن میں سلما ڈیم اور پارلیمنٹ بلڈنگ وغیرہ اور بڑی بڑی سڑکیں شامل ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہندوستان سینٹرل ایشیا کے ریاستوں سے آئل اینڈ گیس امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف افغانستان کے راستے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے چابہار پورٹ پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، کروڑوں روپے ان پہ انویسٹ کیا ہے، اور افغانستان سے ایک ڈائریکٹ تجارت شروع کی ہے. اس وقت ان کا تجارتی حجم $1.3 بلین سے تجاوز کر گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تجارت افغانستان کے ساتھ اب صرف $700-800 ملین تک رہ گئی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. تو انڈیا کے بھی سٹیکس ہیں اور باقی ملکوں کی بھی سٹیکس ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جو شاید اسپائدر کا کردار ادا کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب اس لیے نہیں ہے کہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، اگر افغانستان میں خانہ جنگی آتی ہے، اگر افغانستان میں NRP پھیلتی ہے، تو ہندوستان کی بھی ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیکار چلی جائے گی، کیونکہ ان کو کوئی ایڈمائر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو ریسیپروکیٹ کرنے والا نہیں ہوگا. افغانستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بالکل فروزن ہو جائیں گے، اور سینٹرل ایشیا اور روس اور چین اور ایران اور سب سے زیادہ پاکستان
جو سب سے زیادہ سفر کرے گا ڈیسٹیبلائزیشن کی وجہ سے وہ پاکستان ہوگا، جس کو سب سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا اسٹیبلٹی کے لحاظ سے وہ بھی پاکستان ہوگا۔ تو پاکستان اور ملکوں کے شاید کنسرنز ہیں، ہمارے تو سٹیکس ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اب امن کے لیے کوئی کردار ادا کرے، لیکن امن کے لیے کردار اس وقت ادا ہوگا کہ افغانستان کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور ان کا اظہار وقتاً فوقتاً ان کے حکمران بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ افغانستان میں جہاں بھی جائیں یہ شکوک و شبہات لوگ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ چین ایک مصالحتی کردار ادا کرے، چین ایک میڈیٹر کے طور، کیونکہ چین کا کردار، چین کا سلیٹ بالکل صاف ہے۔ صحیح۔ اب ایران کے بارے میں کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، امریکہ کے بارے میں تو بہت ہیں، پاکستان کے بارے میں کچھ لوگوں کے ہیں، لیکن چین کے بارے میں افغانستان میں کسی جگہ کسی کی کوئی تحفظات نہیں ہے۔ اس لیے چین ایک ایسا رول ادا کر سکتا ہے جو ایک تاریخی رول ہوگا، اور اس میں اور فائدہ یہ ہے کہ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے۔ چین کبھی بھی کوئی ایسی ایڈوائس نہیں کرے گا یا کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ بالکل۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو کبھی بھی وہ افغانستان کے ساحل کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کے آپس میں ہمارے سے بہت گلے شپے ہوں گی، لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ افغان ساحل کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ بات کریں کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بڑا اہمیت بھی بہت زیادہ ہے وقاص ابریز صاحب، اور پاکستان کے لیے اس وقت حالات مشکل میں بڑھے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جس طرح بات کی جائے کہ لوگوں کے تو شاید جو ہے کنسرن ہوں گے ہمارے سٹیک ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اور نقصان دونوں صورتوں میں ہمارے لیے پاکستان کی حکومت ریاست کے لیے بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ افغانستان کے معاملات کو بہتر رکھا جائے۔ بالکل جی، پاکستان کے بھی وہاں پہ بہت زیادہ سٹیٹس ہیں، لیکن میں رستم شاہ صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ چائنا جو ہے یہاں پہ میڈیٹر کا یا آربیٹریٹر کا بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے، چونکہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہ بھی اینٹی پاکستان ہے، اور بھارت کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ اپریشن کی ہیں، وہ اگریشن کی ہیں، وہ جارجیت کی ہیں، اور اسپیشلی مودی کی فاشزم پہ مبنی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس سے الٹیمیٹلی پاکستان ہٹ ہوگا، اور پاکستان کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ ڈسپرچ ہوں گے۔ الٹیمیٹلی چائنا جو کہ اس ریجن کے اندر سب سے اسٹرانگ اسٹرینتھن نیشن ہے، اور چائنا نے ہمیشہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کا نیریٹو پوری دنیا کے اندر ڈیولپ کیا ہے، لہٰذا چائنا اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دیکھیں مدثر، پوری دنیا یہ بات جان چکی ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہی و بربادی اور ژالہ باری کے بعد کہ جنگیں تو کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہی۔ وار اینڈ ٹیرر کی سچویشن میں افغانستان کو 40 سال سے رہا ہے، اور کبھی بھی افغانستان کے اندر آپ گزشتہ 40 سال کے اندر وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اٹھا کے دیکھ کے، ہیلتھ کے سسٹم کو، بیسک انفراسٹرکچر کو، تو وہاں پہ اس وقت وہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ چیزیں کھڑی ہیں۔ جو ان کا رورل ایریا وہاں پہ طالبان قابض ہیں، جو اربن ایریا کے اندر جہاں پہ اشرف غنی صاحب قابض ہیں اور جو اپنی حکومت چلا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہے کہ یہ نہ جرگے میں معاملات جائیں، نہ آربیٹریشن میں جائیں، شاید ان کی حکومت بھی اس سے خطرے میں پڑتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آربیٹریشن کے پروسیس سے ہی اس مسئلے کا حل نکلنا ہے، تصفیے کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصفیے کے لیے اب کیا کوششیں جو ہیں وہ ریجن کے ممالک کرتے ہیں، اور خود طالبان اپنے لیے مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے تعین کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے، اور رستم شاہ محمد صاحب سابق سفیر اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ کل عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کی تیاریاں اس وقت بھرپور جوش و خروش کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں منڈیوں میں رش ہے، بازاروں میں رش ہے کہ عید الاضحیٰ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج تقریباً آدھی دنیا میں تو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی ہم خاص طور پر بات کریں کیونکہ کل یوم عرفہ تھا، یعنی کہ حج ادا کیا گیا، اور آج اس کا دوسرا رکن ہے کہ آج وہاں پر باقاعدہ طور پر قربانی بھی کی گئی، اور آدھی دنیا میں عید جو منائی گئی، تمام لوگوں کو ہم عید مبارک کہتے ہیں اور ایڈوانس عید مبارک کہتے ہیں۔ پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی ممالک میں کل عید منائی جائے گی، ان کو بھی عید مبارک کہتے ہیں۔ تو عید کی تیاریاں کیا چل رہی ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کفیل احمد موجود ہیں۔ کفیل احمد سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے وہ ہے قصائیوں کے حوالے سے۔ تو قصائیوں کی جو بکنگ ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، اور جو دہاڑی دار قسم کے موسمی قصائی جنہیں کہتے ہیں وہ بھی اس وقت اپنی چھریاں چاقو تیز کیے ہوئے ہیں بکرے اور گائے کے لیے اور گاہکوں کی جیبوں کے لیے۔ تو کفیل احمد، کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت قصابوں کی؟
عید الاضحیٰ ہے اور اس وقت میں بنس روڈ سے رپورٹ کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چھریاں جو ہے وہ تیز کی جا رہی ہیں اور یہ تیاری کل کی ہے, کل کی, پرسوں کی اور تیسرے روز کی. سلیم صاحب جو کہ قصاب ہیں, کافی عرصے سے وابستہ ہیں اس فیلڈ سے. سلیم صاحب یہ بتائیے کہ کل کی کیا تیاری, کتنے جانور گرائیں گے پہلے دن, دوسرے دن اور تیسرے روز؟ پہلے دن ہمارے پاس بکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے ہماری, 5 بکرے کاٹتے ہیں, 2 گائیں کاٹتے ہیں, اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے دن ہوگا, اسی طرح تیسرے دن ہوگا. اچھا جی, تو یہ پہلے دن آپ گائے کے کیا چارج کرتے ہیں, کتنے کٹائی کے پیسے کتنے چارج کرتے ہیں؟ پہلے دن درمیانی گائیں کی ہم 25,000 روپے کٹائی لیتے ہیں. اچھا, اور بکرے کیا چارج کرتے ہیں؟ بکرے کے 6,000 روپے لیتے ہیں. یہ بہت زیادہ نہیں ہے, آپ یہ گائے کے 25,000 بول رہے ہیں ایک گائے کی؟ کام ہمارا اچھا ہوتا ہے نا. دیکھو کام بکرا تو 2,000 میں بھی کٹ جاتا ہے, لیکن جس طریقے سے ہمارا 12 مہینے کا بنتا ہے نا, اس طریقے سے نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے, ڈینٹر پینٹر سبھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ گوشت کے کام سے وابستہ نہیں ہوتے, لیکن وہ گوشت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 3 دن جو ہے یہ آپ 25 سے 35 جانور جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں تقریباً, بکرے اور گائے؟ بکرے, ہاں, گائیں کم ہوتی ہیں, بکرے زیادہ کاٹتے ہیں. جی ہمارے جو ہے کسٹمر جو ہوتے ہیں پہلے سے ہمارے کو بول لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہمارے ہی کام کرنا ہے, کیونکہ وہ اچھا کام کرانا جانتے ہیں, تو ان سے ہماری پہلے ہی جو ہے بات چیت ہو جاتی ہے, تو ہم انہی کا کام کرتے ہیں. تو یہی کام ہمارا چلتا ہے, تینوں دن ان کا ہم کام کرتے رہتے ہیں وقفے سے. لیکن کام ان کا جو ہوتا ہے نا, صاف ستھرا کام ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سنا ہے کہ یہ بکرے زیادہ کاٹتے ہیں اور پہلے دن کی جو گائے ہے درمیان درجے کی وہ 25,000 روپے تک جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں, اور بکرے کے 6,000 روپے جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. اور بکنگ جو ہے وہ تینوں دن کی ہے سلیم صاحب کے پاس. کفیل کر رہے تھے کہ جناب 25,000 گائے کے لیے 6,000 بکرے کی قربانی جو کسائی ہیں, موسمی نہیں, پروفیشنل کسائی ہیں, وہ آپ سے وصول کریں گے, لیکن ان کی بھی بکنگ اس وقت ہو چکی ہے. کراچی کی مویشی منڈی سب سے بڑی ایشیا کی منڈی کہلاتی ہے سوراب گوٹ. منڈی میں آخری روز سخت مقابلہ, منڈی میں جانور بڑے کم ہیں اور گاہک اس وقت گھوم پھر رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال کیا ہے, عبدالحسیب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیا صورتحال سوراب گوٹ منڈی کی اس وقت حسیب آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, وقت کم رہ گیا ہے اور مقابلہ سخت ہے. کراچی والوں کی کوشش یہی ہے کہ سستا جانور خریدیں تو وہیں بیوپاری جو ہے وہ اس امید پر ہے کہ وہ جو بچے ہوئے جانور ہیں ان سے بھی زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے. اسی کشمکش میں ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں لوگ. صبح سے ہی مویشی منڈی میں لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے مویشی کی خریداری کے لیے, لیکن مویشی منڈی کے اندر خریداری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. کچھ لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جانور آپ نے خریدا یا ابھی تک نہیں خریدا, آخری دن ہے, کیا صورتحال ہے؟ بھائی میں صبح 9 بجے سے پریشان ہو رہا ہوں, جانور ایک ہے نہیں, اور جو جانور کی قیمت 40-50 ہزار تھی, آج یہ لوگ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. سیٹرڈے کو میں آیا تھا, ایک یہی جانور 80-85 کا تھے, 50 میں, آج وہ جانور 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں. اب یہ یا تو اس کا فائدہ اٹھانے بیپاری, یا حکومت اس کو نوٹس ہی نہیں لے رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج جو ہے وہ آخری دن قیمتیں زیادہ ہیں. آج اس کے مقابلے ڈبل پیسے لے رہے ہیں. ابھی تک آپ کو جانور ملا نہیں ہے آپ کے رینج میں؟ میں صبح سے گھوم رہا ہوں, کوئی جانور نہیں ملا, اور جو جانور ہے وہ ایک 50-60 والا 1.5 لاکھ کا بول رہے. 50-60 لاکھ والا جانور 1.5 لاکھ میں ہو رہا ہے, قیمتیں زیادہ وصول کی جا رہی. بیوپاری سے بھی کچھ بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں آخر وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے آج قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے دنوں کی نسبت سے؟ یہ بات زیادہ آ جاتا ہے یا کبھی کم آ جاتا ہے. پیچھے بارشوں کی وجہ سے تو یہ برساتیں ہوئی تھی, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ برساتیں ہوئی تھی, تو اس لیے مال تھوڑا سا کم آیا ہے. اور تو یہ منڈی والوں نے اپنا حساب کتاب رکھا ہے کہ ایک جانور پہ ہمارے کو کم سے کم 10,000 روپے خرچہ ہو رہا ہے, اور پانی بھی کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے کو. تو یہ گراہک آتے ہیں, بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں, تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کتنے جانور لائے تھے اور کتنے جانور اب تک فروخت کر دیے؟ ہمارے تقریباً 60 جانور تھے. 60 جانوروں نے ہم نے بیچے ہیں ابھی تک 15 جانور, 45 جانور ہمارے موجود کھڑے ہوئے ہیں. ابھی جو 60,000 کا لے کے آئے وہ مانگ رہے ہیں. عبدالحسیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے کراچی منڈی میں, جہاں پر جو گاہک ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں, بیوپاری منہ مانگے دام اس وقت وصول کر رہے ہیں. کراچی میں لگ بھگ کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد جانور اس عید قرباں پر لائے گئے ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹڈ کہا جا رہا ہے جو مویشی منڈیوں میں. اس کے علاوہ کتنے جانور ہیں یہ تو ایک حساب الگ ہے, لیکن جب یہ قربانی کل سے شروع ہوگی, اس کے بعد 3 دن تک جانور قربان کیے جائیں گے, تو ضلعی انتظامیہ نے, کراچی کے میونسپل کارپوریشن نے, یہاں کی حکومت نے, بلدیہ عظمیٰ نے تیاری کیا کی ہے, اس پر بات کریں گے. امجد قائم خانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد, کیا صورتحال اس پر ہے کہ چونا لگانے کے تو 50-50 لاکھ روپے بجٹ رکھ دیا جاتا ہے, یہ کیا تیاری کیا کی ہے کہ کل جب علائشیں ہوں گی سڑکوں پر تو کیا پھر وہ وہیں پر پڑی رہیں گی یا کوئی انتظامات ہوں گے اب کی بار؟
میئر کے جانے کے بعد کچھ نیا چینج نظر آئے گا شہر میں؟ دیکھیں مدثر میئر کی تو ذمہ داری یہ پہلے بھی نہیں تھی، جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے یہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ قائم کر کے یہ ساری ذمہ داری سندھ حکومت نے گزشتہ کئی سالوں سے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 85 جو ہے وہ کلیکشن پوائنٹ اضلاع میں قائم کیے جائیں گے، جن میں ضلع وسطی ہے، ضلع شرقی، ضلع غربی، ضلع کورنگی ہے، ضلع کیماڑی اور اس طرح ضلع جنوبی شامل ہے اور ضلع ملیر بھی اس میں شامل ہے۔ 85 کلیکشن پوائنٹ جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے ان کو قائم کیا جائے گا، جہاں سے جو علائش ہیں ان کو اٹھا کر منتقل کیا جائے گا۔ جام چاکرو جو لینڈ فل سائٹ ہے وہاں پر ٹرنچز جو ہیں وہ کھود دی گئی ہیں جن میں یہ ساری علائشیں دفنائی جائیں گی۔ اسی طرح جو گون پاس کا جو علاقہ ہے ہب ریور روڈ پر وہاں بھی ایک لینڈ فل سائٹ ہے شہر سے باہر، وہاں یہ ساری جو علائشیں ہیں اور جو دیگر کچرا یہاں سے منتقل کیا جائے گا۔ مختلف مقامات بتائے گئے ہیں جن پر یہ کلیکشن پوائنٹ سے دنوں سے جمع کریں گے، لیکن صورتحال جو ہے وہ چونے والی آپ کو جو بات کی ہے اس سے قبل بھی جو چونے کے لیے رقم رکھی گئی تھی وہ چونا لگا دیا گیا تھا بچھانے کے بجائے۔ جو سرکاری خزانے کو چونا ضرور لگایا گیا تھا لیکن وہاں ماربل پھینک کر جو کیمیکل ہے وہ پھینک کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی گئی تھی۔ صورتحال اس بار بھی مدثر کو اچھی نظر نہیں آ رہی اب تک کسی بھی مقام پر۔ ایک چیز یہاں پر امجد قائم خانی آپ سے جانیں گے، آپ نے بتا دیا کہ 80 سے زائد جو ہے کلیکشن پوائنٹ ہیں تمام اضلاع کے اندر کی ٹیم، لیکن عملہ بھی ہوگا کیونکہ عملہ تو کاغذوں میں بہت زیادہ ہے، کام میں وہ نہیں آتا۔ جو عام حالات میں صفائی نہیں کر پاتے اس شہر کی، وہ جب ایکسٹرا یہ گندگی بن جاتی ہے علائشوں کی، وہ کیسے صاف ہوگا؟ اس کے لیے کوئی مشینری، کوئی عملہ، کوئی تیاری ہے کوئی، یا صرف اور صرف کلیکشن پوائنٹ بنا دیے کہ لوگ خود جا کے اس کلیکشن پوائنٹ پہ جمع کروائیں گے؟ اچھا، اس میں ایفرٹ یہ کی گئی ہے مدثر کہ اب مزید کچھ گاڑیاں لی گئی ہیں ٹھیکیداروں کے ذریعے، پرائیویٹ گاڑیاں رینٹ پر لی گئی ہیں، اور ڈی ایم سی جو ہیں جو ضلعی میونسپل کارپوریشن ہے ان کو بھی آن بورڈ لیا گا، ان کا عملہ بھی جو ہے وہ جو عید کی ڈیوٹیاں ان کے لیے طلب کیا گیا ہے، ڈی ایم سی اس کا عملہ ہے۔ اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن ہے، 13 پوائنٹس انہوں نے اپنے حدود میں ڈیفینس ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے، کلفٹن کا علاقہ ہے، وہاں 13 پوائنٹس جو کلیکشن کے پوائنٹ ہیں وہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جو دیگر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں دیگر لینڈ اونر جیسے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن لاروی رہتے ہیں جو عید کا پہلا دوسرا تیسرا دن جب گزرتا ہے شہری پریشان ہوتے ہیں، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سندھ حکومت پوری غائب ہوتی ہے اور کوئی اس حوالے سے جو ہے بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد قائم خانی، بڑی تفصیل کر رہے تھے۔ تیاری تو سندھ حکومت نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کی ہے بھرپور، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ تیاری پریکٹیکل صورت میں نظر آتی ہے یا نہیں۔ کراچی کی صورتحال سے ہم آگاہ کر رہے تھے، لاہور چلتے ہیں جہاں پر مویشی منڈی میں بارش کے بعد جو اس وقت بیوپاری ہیں وہ پریشان ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گاہک ہیں وہ منڈی میں کیچڑ کی وجہ سے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ دمبو کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں تابش بٹ ہمارے نمائندے۔ تابش، آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال چل رہی ہے یہاں پر؟ کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے جو ہے لاہور میں بھی جو ہے منڈیاں تو سج چکی تھی، لیکن آج آخری روز ہے اور ایک روز قبل ہی جو ہے لاہوریوں کی بڑی تعداد نے جو منڈیوں کا رخ کیا، لیکن لاہور شہر میں بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے خریدار اس وقت طرح نہیں نکل سکے۔ میرے کیمرامین الطاف اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جس باڑے میں موجود ہوں یہاں پر دمبوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، لیکن اب 80 سے 100 دمبوں میں صرف 8 سے 10 دمبے رہ گئے۔ ایک دمبے کی قیمت جو ہے تابش بٹ ہمیں آگاہ کر رہے تھے لاہور کی صورتحال سے، اور پشاور کی بکرا منڈی میں کیا صورتحال ہے ہم بات کریں گے۔ انور زیب ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ انور، وہاں پر بھی بارش ہوئی ہے، صورتحال کیا ہے منڈی میں؟ کل عید الاضحیٰ ہے اور آج آخری دن ہے قربانی کے مویشی خریدنے کے لیے۔ اس وقت میں رنگ روڈ پر بکرا منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگوں کا رش جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کافی جانور جو ہیں وہ اس وقت بیوپاری کے پاس ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو گزشتہ شب پشاور شہر میں بارش کے باعث جو ہے منڈی کی صورتحال اس وقت ابتر ہے۔ اگر کیمرہ مین آصف آپ کو دکھا سکے تو اس سائڈ پہ جو ہے اس میں پانی اس وقت کڑا ہے اور کیچڑ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی عام لوگ باہر سے آتے ہیں، پشاور شہر سے آتے ہیں، وہ منڈی کے اندر جو ہیں وہ نہیں آ سکتے اور اندر آنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے بعض جو بیوپاری ہے وہ انہوں نے اپنے جانور جتنے بھی جانور ان کے پاس تھے تو ان کو یہاں سے لے کر باہر روڈ پہ وہ اس وقت کھڑے ہیں اور گاہک کے انتظار کر رہے ہیں۔ پشاور شہر میں اگر دمبے اور بکرے کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اس وقت شہر کے مختلف مویشی منڈیوں میں ایک دمبے کی قیمت جو ہے وہ 30,000 سے لے کر تقریباً 60,000 تک ہے۔ اور بہت شکریہ انور زیب، ہمیں پشاور کی مویشی منڈی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے جہاں پر اس وقت بارش کی صورتحال ہے۔
اور ایک جانب ہم مویشی منڈیوں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، کسائیوں کے ریٹ کی بات کر رہے تھے، اور کیا اس وقت میونسپل کارپوریشن جو ہیں وہ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تیاریاں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جانور جو قربان کرنے ہیں ان کے لیے چھریاں، ٹوکے، بگدے وہ تیز کروانے اور نئے اوزار خریدنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ مازن یوسف ہمارے نمائندے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ مہنگے ہو گئے ہیں اوزار یا سستے ہیں؟ صورتحال کیا چل رہی ہے مازن؟ جی کل عید قربان ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، مارکیٹ میں بہت زیادہ گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ چھریاں، ٹوکے، بغدے، تمام ہی چیزیں نئی بھی خریدی جا رہی ہیں اور تیز بھی دھار کروائی جا رہی ہے۔ ان کی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کس طرح آنا ہوا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی؟ بجان مارکیٹ میں تو صورتحال رش بہت ہے، اور یہ چھریاں وریاں لینے آئے تھے یہاں پہ، اب یہ لے رہے ہیں، لیکن یہاں کے ان کے ریٹ ہی ڈبل ہوئے ہوئے ہیں۔ کیا کریں، مہنگائی نے تو ویسے ہی کم۔ چھریاں تیز کروا رہے ہیں اس حوالے سے؟ تیز مطلب تیز کروانے والا بھی 80 روپے 100 روپے لے رہے ہیں تیز کروانے کے بھی، تو اس سے بہتر ہے نہیں لے لیں 150 روپے زیادہ خرچ کر کے، تو یہ بہتر ہے۔ اب کیا ریٹ بڑا ہوا، ہر چیز کا ریٹ، مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دینا اس دفعہ۔ بالکل مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ شہریوں سے جو بات ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک تو جانور مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، مازن یوسف کی صورتحال سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ مازن آپ کا۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی کی جانوروں کی خریداری بھی ہو رہی ہے۔ کل سنت ابراہیمی بھی ادا ہوگی، لیکن ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ جب قربانی کے جانور ذبح ہوں گے اس کے بعد گوشت کی تقسیم غریبوں میں اور عام لوگوں کو جن تک یہ چیز نہیں پہنچ سکتی ضرور پہنچائیے گا، اور گندگی کو کنٹرول میں رکھنا یعنی کہ پھیلاؤ نہ کرنا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ علائشوں کو ایک شاپر میں کسی چیز میں پیک کیجئے، اور جو ڈمپنگ سائٹ بنی ہے یہ جو آپ کے پاس ہے وہاں تک کریے، کیونکہ شہر آپ کا ہے، ملک آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، اور اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔